मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। असल में कैरेक्टर जो है ना, इंसान का जो कैरेक्टर है उसका याद रखो, दो चीजों से पता चलता है, झूठ से और माली मुआमलात में लेन देन से। इससे कैरेक्टर का पता चलता है। बहुत अहम पॉइंट की बात बता रहा हूँ, अल्लाह करे किसी तरह उतर जाए मेरे भी और आपके भी दिमाग में। जो मैं कहता हूँ मुझे तो खुद भी ज़रूरत है ना उसकी। दीनदार लोगों में इस चीज़ को ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा, इन दो चीज़ों को। इनकी मैं दलील भी कुरान से दूंगा, कुरान और हदीस से, कि अल्लाह की नज़र में कैरेक्टर जो है ना उसका पता पहले दो चीज़ों से चलता है, बाकी चीज़ें बाद में। फिर आप इस काबिल होते हैं कि लोग आपको फॉलो करें। अपनी इबादत दिखा के लोगों को आप फॉलो नहीं करवा सकते, ना ना, वो बात की चीज़ है। इबादत तो गैर मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा करते हैं। दो चीज़ें हैं, एक माली लेन देन में खरा हो, दूसरा झूठ ना बोलता हो। समझ रहे? माली लेन देन में खरा, दूसरा झूठ ना बोलता हो। ये दो चीज़ें कुरान से भी साबित, हदीस से भी साबित। हदीस में अमली हदीस और कौली हदीस, जिसको फ़ेली हदीस, हदीस की दो किस्में हैं ना। एक तो ये नबी ने कुछ कहा, वो हदीस बन गया। एक ये कि नबी ने कुछ किया, तो वो भी क्या बन गया? हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये दावा किया कि मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं, तो कौम के सामने अपने आप को पेश किया। मशहूर वाक़या है ना, पहली दफ़ा जमा किया लोगों को और फरमाया कि लोगों, मैं अगर तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ रहा है हमला करने के लिए, तो मान लोगे? ज़रूर। क्यों मान लोगे भाई? तो क्या ये दलील दी कि इसलिए मानोगे कि मैं गारे हिरा में मैंने कई साल इबादत की है, तुमने मुझे देखा है? ये दलील दी? गारे हिरा में कई साल मैंने इबादत की है और मैं एक शरीफ आदमी हूं, है भाई? गारे हिरा में मैं इबादत करता रहा हूं। ना 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 ना, इबादत का हवाला ना नमाज का, हालांकि आप नमाज तो पहले भी पढ़ते थे, जो भी अल्लाह ने तरीका सिखाया होगा आपको। बहुत कसरत से गारे हिरा में जाके इबादत किया करते थे। दुनिया परस्ती आप में पहले भी नहीं थी, तभी तो 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा से शादी किया आपने। अगर दुनिया परस्ती होती तो पहली शादी 15 साल की उम्र में करते, कंवारी से करते, और उस वक्त धड़ाधड़ शादियां करते। अरब में तो 12-15 शादियां भी जायज थी, तो कई बीवियां भी रखते, कम उम्र लड़की से भी करते और जल्दी भी कर लेते। लेकिन उस वक्त आपने क्या किया? एक तो 15 में नहीं की, 25 में की, लेट निकाह किया है। किया भी किससे? अपने से 15 साल बड़ी उम्र की खातून से, और वो भी कंवारी नहीं बल्कि 2 दफा बेवा हो चुकी हैं। तो इससे भी बड़ी कोई दलील होगी कि आप में ख्वाहिश नफसानिया, शहवत परस्ती बिल्कुल भी नहीं थी। इससे बड़ी कोई दलील हो सकती है? देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुशरिकीन मक्का को ये कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं ये कहूं कि देखो, अब आप ऐलान करने वाले हैं कि मैं नबी हूं, तो अपने बरहक होने की दलील पेश करेंगे ना। तो आपने ये नहीं कहा कि देखो मैं दम करूंगा, बीमार आदमी ठीक हो जाएगा, मेरे पास ऐसे तावीज़ हैं, मैं यूं करूंगा, मैं मुर्दों को जिंदा कर दूंगा, मैं चांद के 2 टुकड़े कर दूंगा। ना ना ना, ये तो बात की चीजें हैं, भी मोज़े भी चलेंगे बाद में, असल ये नहीं है। फिर ये भी नहीं कहा कि मैं गारे हिरा में कितनी इबादत करता हूं दुनिया से बेरगबती, और मैंने तो देखो 25 साल में बेवा औरत से शादी की है, तो मुझे दुनिया की लालच भी नहीं। कोई दलील नहीं। दलील ये कि मैं झूठ नहीं बोलता, किरदार पेश किया जा रहा है। और झूठ ना बोलने की दलील पेश की। मैं अगर कहूं कि पहाड़ के पीछे से कोई लश्कर आ रहा है, मान लोगे? उन्होंने कहा मान लेंगे।
تو آپ نے فرمایا کہ اتنا میری بات پہ یقین کرتے ہو، اس کا مطلب تمہیں میرے کردار پہ شبہ، کیریکٹر کے لحاظ سے میں ٹھیک ہوں. کیوں یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا آپ صادق اور امین. امین کا مطلب پیسوں میں خیانت. دیکھو بڑی خاندانی باتیں ہیں یار، اللہ کرے مسلمان کی کھوپڑی میں آ جائے. مسلمان میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں، باقی سب کچھ ہے. روزے بھی رکھے گا، داڑھی بھی رکھے گا، حج بھی کرے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، دو چیزوں میں دو نمبری ہے. اور غیر مسلم میں یہی دو چیزیں ہیں، باقی بولو نا. سب غیر مسلموں میں نہیں، میجورٹی کی بات. جو پڑھے لکھے یورپ کے، امریکہ، یورپ، یو کے وغیرہ میں جو اکثر پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ہر دو نمبر لوگ مارکیٹ میں ہر جگہ ہی موجود ہیں. اتنی بھی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں وہ کیا ہیں. لیکن میجورٹی غیر مسلموں میں دو چیزیں زیادہ آ گئی ہیں، سچ اور پیسوں کے معاملے میں دو نمبری نہیں ہے. آپ کسی غیر مسلم ٹھیکیدار کو، یورپ کا رہنے والا، یو ایس اے کا، یو کے کا رہنے والا ہو، آپ اس کو ٹھیکہ دیں، ایڈوانس پیسے دے دیں تو آپ کا کام پہلے کر کے دے گا. وہ کسی مسلمان تہجد گزار جس کی پیشانی پہ رو رو کے، آنکھوں پہ نالی، اللہ کے خوف سے رو رو کے یہاں نالیاں بن چکی ہوں اور سردوں میں ٹکریں لگا لگا کے یہاں کالے نشان پڑ گئے ہوں، ایسے آدمی کو جو ٹھیکیدار ہو ایڈوانس پیسے دے دیں آپ. بس پھر جتنا وہ راتوں کو اٹھ کے روتا ہے نا، اس سے ڈبل پیسے نکلوانے میں آپ رو گے اس کے سامنے. یار اللہ کا واسطہ کیا خیال ہے بھائی؟ میرے پیسے دے دے یار، کام کر دے یا میرے پیسے. آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ نے اس کو پیسے ایڈوانس دے دیے تھے. میرا خیال ہے غلط تو نہیں کہہ رہا میں. ایسے ایسے واقعات ہیں نا میرے پاس، میں بتاؤں آپ حیران ہو جاؤ. تو جتنا وہ تہجد میں نہیں روتا اس سے زیادہ وہ آپ کو رلائے گا اپنے پیسے نکلوانے میں. ہمارے ایک دوست ہیں سعودی عرب سے آئے یہاں پہ، تجربہ نہیں تھا، ساری زندگی سعودیہ میں گزری. یہاں انہوں نے ہوٹل بنانا تھا، بڑے تاجر تھے، ایڈوانس پیسے دے دیے. ان کا خیال تھا یار ادھر ایڈوانس دے دو کام جلدی ہو جاتا ہے، یہاں ایڈوانس دوں گا. یہ تو ماشاءاللہ اپنے مسلمان بھائی ہیں اور اپنے ہیں، وہ نیشنلٹی پاکستانی ہے تو ہیں بھی پاکستانی. یہ تو ایک دم دیا اور وہ بندہ ایسے غائب جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب. مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں یار میں نے ایڈوانس پیسے دیے تھے، وہ تو بندہ ہی پکڑائی میں نہیں آ رہا، کام ہی نہیں کر کے دے رہا. میں نے کہا اگر وہ پکڑائی میں آ گیا اس سے بڑا دنیا کا بے وقوف کوئی بھی نہیں ہے، یہ بتا دوں. کیونکہ ہمارے ہاں بے وقوف کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پیسے دو اور وقفے وہ واپس کر دے. یہاں کی ڈکشنری میں جو حکومت پاکستان کی طرف سے جو ڈکشنری شائع ہوئی ہے نا، اس میں بے وقوف کی ڈیفینیشن یہی لکھی ہوئی ہے کہ جو وقت پہ پیسے واپس کر دے. بھائی جب پیسہ کمانا اس کی زندگی کا ویژن ہے تو جب آپ نے ایڈوانس پیسے دے دیے، اب کام کر کے اس کو، وہ کام کوئی اور کر لے گا. وہ کیا خیال ہے؟ اس کا مقصد ہی پیسہ تھا تو وہ تو پہلے ہی مل گیا، تو اب کام کیوں کروا رہے ہو بھائی اس سے؟ تو میں نے ان سے کہا اب ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اب ہم سے پہلے مشورہ تو لے لیتے. سارا ہر چھوٹی بڑی باتوں کا آپ مشورہ لیتے ہو، اتنی بڑی اماؤنٹ کسی کو دے رہے ہو، مشورہ نہیں لیا آپ نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگوں نے کیا کہا؟ آپ صادق ہیں اور امین. امانت کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کے مال کا محافظ ہو. آنکھ بند کر کے کوئی آپ کے پاس 1 کروڑ روپے بھی رکھ دے نا، اسے یہ غم نہ ہو کہ یہ کھا جائے گا، یہ دائیں بائیں کر دے گا، اسے یہ غم نہ ہو. اسے پتا ہے کہ یہ اپنے پیسوں سے زیادہ میرے مال کی حفاظت کرے گا. یہ وصیت لکھ کے رکھے گا کہ فلاں کا پیسہ میرے پاس ہے، میں مر گیا تو اس تک کیسے پہنچائے جائیں. آج کل لوگوں کے پاس امانت رکھواؤ، قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، وصیت ہی نہیں کرتے. بھائی آپ نے کیوں یہ فرض کر لیا کہ میں ہر وقت زندہ رہوں گا، کبھی بھی نہیں مر سکتا؟ یہ کیوں فرض کر لیا؟ آپ اگر دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری کی، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کا کوئی لین دین ہو، کوئی چیز اس پر ہو اور وہ اسے لکھے بغیر مر جائے. 3 دن تک اسے نہ لکھے، 3 دن تک مہلت دی ہے، 3 دن سے زیادہ گزر گئے نا اور لکھا نہیں ہے آپ نے، گناہگار ہو گئے آپ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟
آپ دیکھو میں بہت نالائق انسان ہوں، لیکن میں ایک چیز کا اہتمام کرتا ہوں کہ ابھی میں مر گیا تو میرا جو مالی لین دین ہے وہ میرے وارثوں کو اس میں کنفیوژن تو نہیں ہوگی کہ کس کے پیسے کہاں پڑے ہوئے ہیں، کس کو کتنے پیسے دینے، یہ والی رقم کس کی ہے، اس تھیلے میں رقم کس کی ہے، بینک میں فلاں رقم کس کی ہے، کوئی کنفیوژن تو نہیں ہوگی. اس کی میں نے پہلے سے اتنی الحمدللہ تیاری کر کے رکھی، ہر وقت اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں. رات کو سونے سے پہلے سارے لین دین نا سب لکھتا ہوں، اسے اپڈیٹ کرتا ہوں، اور بتایا ہوا ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں آدمی کے پاس پاسورڈ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس لیپ ٹاپ میں گھس کے یہ پاسورڈ کھولے گا اور یہ مالی لین دین نکالے گا، سب بتایا. کیونکہ میں مر گیا تو کیا ہو سکتا ہے بھائی، یہ ایک ایک چیز کا الحمدللہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں تک میں نے لکھا ہوا ہے کہ گھر کی فلاں جو بھی قیمتی چیزیں یہ کس کی چیز ہے، ایسا نہ اس کے بارے میں جھگڑا کھڑا ہو جائے. یہ چیز ہے کس کی، یہ اس میں وراثت جاری ہوگی یا نہیں ہوگی، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ لازم ہے، یہ واجب ہے. آج لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لوگوں نے کیا کہا، آپ صادق ہیں اور امین. دیکھو پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے لیے شرط تھی کہ وہ صادق اور امین ہو. اب اس کی کوشش ہوتی رہی ہے کہ اس کو بھی کیا کرو، تاکہ جو پھر ایک شرط ابھی تو یہی کوشش ہوگی کہ اس شق کو نکالو. کچھ دنوں کے بعد یہ شق آئے گی کہ شرط ہے کہ وہ جھوٹا اور چور ہو. یعنی یہ شق ڈالیں گے پھر پاکستان کا وزیر اعظم یا صدر بننے کے لیے ضروری ہے کہ پرلے درجے کا کذاب، جھوٹا اور ایک نمبر کا چور ہو. تو شکر کرو اگر یہ شرط نکل بھی گئی نا تو غنیمت ہے، یہ والی شرط نہ آ جائے کہیں. یہ ڈر لگ رہا ہے ہمیں. تو جس زمانے میں یہ کوشش کی جا رہی تھی نا، ابھی نکالا اس شرط کو نہیں نکالا نا، شکر ہے باقی ہے، نام کی حد تک ہے لیکن چلو ہے تو نا. کوئی کرپشن کا الزام لگا کے کسی کو ہمیشہ کے لیے برطرف تو کیا جا سکتا ہے نا، اتنا تو ہے نا کم از کم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برحق ہونے کے لیے غار حرا کی عبادت کو پیش نہیں کیا. آپ نے پیش کیا میں سچ بولتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا. لوگ ہزاروں لاکھوں کی امانتیں آنکھ بند کر کے میرے پاس رکھواتے ہیں، اور یہ 2-4 دن کی بات نہیں ہے، 40 سال آج تک میرے اس کردار پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. 40 سال گزر چکے ہیں، میرے کیریکٹر پہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. تو کیریکٹر کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی، واٹ از کیریکٹر، سمجھ رہے ہو؟ کوئی غیر مسلم آپ کی نماز سے متاثر نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے روزے سے متاثر نہیں، آپ کے حج سے متاثر نہیں ہوگا. حج کی ویڈیوز جاتی ہیں پوری دنیا میں، لوگ دیکھتے ہیں. اگر کوئی غیر مسلم اسلام میں آئے گا نا، آپ کا کیریکٹر دیکھ کے آئے گا. کوئی شخص آپ کی وجہ سے، کوئی گناہگار مسلمان توبہ کرے گا تو آپ کے کیریکٹر کی وجہ سے. کوئی لبرل مسلمان جو دین سے دور تھا، وہ اگر دین کی طرف آئے گا تو آپ کے کیریکٹر کی وجہ سے. وہ پیسے دے کے چیک کرے گا یہ وقت پہ واپس کرتا ہے کہ نہیں کرتا. بعض لوگ یاد رکھو بہت بڑے چور ہوتے ہیں، وہ ٹائم پہ واپس کرتے ہیں، یہ بتا دوں میں، یہ بھی ہمیں تجربے ہیں. مجھے تو اب ایسے آدمی سے زیادہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے جو ٹائم پہ واپس کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے ایسے بھی زندگی میں لوگ ٹکرے ہیں کہ ابھی ٹائم ہوا نہیں ہے، ٹائم سے 1 دن پہلے پیسے واپس کرنے آ گئے اور کہنے لگے یار اصل میں نا ہمارے نا طبیعت صحیح نہیں رہتی اگر میری جیب میں کسی کے پیسے ہوں. میرا کسی سے بزنس ہوا تھا تو وہ بندے سے کو میں نے پیسے دیے تھے، انویسٹمنٹ کی تھی. اب تو میرا تجربہ ہے دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے جو اپنے پیسے کسی کو انویسٹمنٹ کے لیے دے. کچھ تجربے ہیں جو میں انشاءاللہ مرنے سے پہلے لکھ کے دنیا سے جاؤں گا اپنی اولادوں کو وصیت کروں گا. جب بھی کسی کو پیسے دو تھوڑے دن تک صحیح چلے گا، اور وہ صحیح اس لیے چل رہا ہوگا تاکہ اعتماد بحال ہو جائے، زیادہ بڑی رقم نکال کے بھاگ جاؤں میں. اللہ ماشاءاللہ دنیا میں اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ہوں گے، اللہ کرے ایسا ہو. تو 1 دن پہلے پیسے دینے آ جاتا. میں نے کہا بھائی خیریت، ابھی تو ٹائم ہوا نہیں، آپ پہلے سے ہی پروفٹ دینے آ کے. کہہ رہے ہیں یار اصل میں مسئلہ یہ ہے مفتی صاحب، کسی کی پیسے میری جیب میں ہو نا میرے کو نیند نہیں آتی، بس مجھے کچھ پتہ نہیں ایسا کچھ فیل ہوتا ہے. میں نے کہا یا اللہ میں نے سوچا اس اگلا بیان اسی کا کرواؤں گا. میں ایسے مجھے نا خیالات آنا شروع ہو گئے کہ یار یہ تو ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے بھائی. وہ ہوا یہ تھا کہ اعتماد بحال کرنے کے لیے نا
کیونکہ جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہو پروفٹ آتا ہے وقت سے پہلے دینا شروع کر دے ایڈوانس میں کہ حساب کل کر لیں گے ایڈوانس میں فی الحال یہ پکڑ لیں, تو آدمی پھر اچھا یہ بات لوگوں کو بھی پتہ چلتی ہے تو لوگ بھی رابطہ کرتے ہیں. کوئی ہے ایماندار آدمی مفتی صاحب, ہاں جی ایک ہے, ہمیں تو ایک دن پہلے دے کے چلا جاتا, سب میرے پیسے بھی اس کو دے دیں, فلانے کے بھی اس کو دے دیں, سب پیسے لے کے طبیعت سے ماشاء اللہ. کتنے سال ہو گئے, میرا خیال ہے 15 سال ہو گئے, ٹھیک ہے نا, 15 سال ہو گئے, بندہ پتہ نہیں گیا کہاں وہ. اب تو 15 سال بعد نظر بھی آئے گا تو پہچاننے میں تھوڑی آئے گا, 15 سال میں تو آدمی کی شکل ہی چینج ہو چکی ہوتی ہے. شناختی کارڈ کے ٹھپے میرے پاس رکھے ہوئے ہیں. اب ان ٹھپوں سے ہوگا کیا, وہ جو اسٹیمپ پیپر پہ نا انگوٹھے بھی لگے ہوئے, وہ کس کے پاس انگوٹھا لے کے جائیں. وہ بزبان حال مجھے کہہ رہے ہیں جب میں اسے ٹھپے لگواتا نا اسٹیمپ پیپر پہ کہ شریعت نے لکھنے کا حکم دیا ہے, تو وہ مجھے بزبان حال کہتا ہوگا انہی ٹھپوں سے پیسے نکلوانا, ٹھیک ہے نا. یا تو انگوٹھا دے کے جاتا ہے نا پورا, تو شاید آ جاتا یار میرا ایک انگوٹھا رہ گیا ہے, ٹھپے میں کیا رکھا ہے بھائی بتاؤ نا. لوگ کہتے ہیں ہم نے نا پیسے دے کے اسٹیمپ پیپر پہ ٹھپا لگوایا ہے. او بھائی کچھ بھی نہیں ہو سکتا ٹھپوں سے, زیادہ زیادہ ایف آئی آر کٹوا سکتے ہو کہ بھئی یہ اسی کا ہے, تو ایف آئی آر سے کیا ہوگا, اس کے خلاف کیس ہوگا تو پکڑائی میں نہیں آئے گا, پکڑائی میں آ گیا تو عدالت میں جا کے کہہ دے گا نہیں ہے, عدالت گھر جا کے تھوڑی پوچھے گی کہ ہے کہ نہیں ہے, عدالت کہے گی بھائی نہیں ہے تو کہاں سے دو گے بھائی, چل نکل. وہ اور تحفظ دے دے گی عدالت اس کو, بولے اب اس کو چھیڑنے کی کوشش کی نا اچھا نہیں ہوگا, بتا رہے ہیں. پھر وہ آپ کے سامنے دندناتا ہوا گھومے گا, بولے اب تو نکلوا کے دکھا. اب اگر اس کو کچھ ہو گیا تو آپ کو خطرہ یہ ہے کہ آپ پہ بلی آ سکتی ہے کہ اس نے مارا ہے. اب آپ اس کی حفاظت کی دعا مانگو گے, اے اللہ اس کو زندہ سلامت رکھنا, اس کو ڈینگی سے بھی نہ مارنا. صحیح ہے. وہ ایک مجھے واقعہ یاد آتا ہے, زمانے جاہلیت میں ایک شاعر تھا, تو اس نے اپنے سوتیلے بیٹے کی بہادری پر ایک پوری ایک شاعری کی ہے نا. وہ ہم شاعری زمانے جاہلیت کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 سال پہلے کے شاعر گزرے ہیں نا, ان کی شاعری بھی ہم پڑھتے ہیں عربی ادب کو سمجھنے کے لیے. تو اس نے کسی خاتون سے شادی کی, بیوہ خاتون سے, اس کا ایک سوتیلا بیٹا بھی تھا. بیٹے کو اپنی ماں کا شادی کرنا پسند نہیں تھا, وہ سوتیلے باپ سے نفرت کرتا تھا. تو سوتیلے باپ نے ایک دن پروگرام بنایا, وہ سوتیلا باپ شاعری میں یہ ساری باتیں کہہ رہا ہے کہ میں نے پلان بنایا کہ میں جنگل میں لے جا کے کسی بہانے اس کو قتل کر دیتا ہوں, جان چھوٹے یہ کباب میں ہڈی بنا ہوا ہے. تو وہ تفریح کے لیے نا اس اپنے سوتیلے بیٹے کے ساتھ, جوان لڑکا تھا وہ, اس کے ساتھ جنگل میں نکل گیا, تفریح کی, یہ وہ گھوم رہے پھر رہے. تو کہہ رہے میں نے پلان بنایا کہ جب یہ رات کو سونے کے لیے لیٹے گا, گہری نیند جب سوئے گا نا, تو میں تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا. تو کہہ رہا ہے کہ جب یہ لیٹا ہے نا سونے کے لیے, تو میں جیسے ہی قریب گیا مجھے لگا کہ یہ خراٹے آ رہے ہیں, تو اتنے میں ایک معمولی سا کوئی پتا آ کے اس کے اوپر گرا. ہاں مجھے یاد آیا کہ میں نے اس پہ نا ایک کنکر مار کے دیکھا, چھوٹا سا, کیسا تو نہیں ہوش میں ہو, کنکر مار کے دیکھا تو ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا. اس زمانے میں لڑائیاں بہت ہوتی تھی نا, تو یہ بہادری کی علامت تھی کہ دشمن سے ہر وقت ہوشیار رہنا. کہہ رہے ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا, کہہ رہے کیا مسئلہ ہے, کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں, وہ کہیں سے کنکر آ کے گرا ہے. اچھا ٹھیک ہے. کہہ رہے پھر دوبارہ لیٹ گیا. اب یہ بیدار ہونا نا اس زمانے میں بہادری سمجھا جاتا تھا, ایسے نہیں سو رہے ہیں کہ ایک ٹانگ ادھر جا رہی ہے ایک ٹانگ ادھر جا رہی ہے, پڑے ہوئے خراٹے لے رہے ہیں, جو مرضی جو کچھ بھی کر کے چلا جائے, ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ بہادری کی علامت سمجھی جاتی ہے, بھائی سوتے ہوئے بھی ہوشیار ہو کے سوتے ہیں, تو یہ بہادر آدمی کی علامت ہے. تو پھر وہ سو گیا. پھر کہہ رہے میں نے ایک کنکر مار کے دیکھا, پھر اٹھ کے بیٹھ گیا. کیا مسئلہ ہے؟ کہہ رہے میں تو ایک اس کی بہادری پہ اور اس کی بیداری پہ حیران بھی ہوا کہ یار یہ تو سوتے ہوئے بھی اتنا ایکٹیو ہوتا ہے. کہہ رہا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ بعض لوگوں کی نا قوت ارادی بہت تیز ہوتی ہے, وہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ارادہ کر کے سوتے ہیں 4 بجے اٹھنا ہے, تو ایگزیکٹ 4 بجے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. یہ قوت ارادی ہے. تو بعض لوگ ایسے ارادہ کر کے کہ اگر کوئی بھی خطرہ ہوا تو ہم اٹھ جائیں گے, یہ ہوتا ہے. یہ تو کہہ رہے میں نے ایک اور کنکر مارا, پھر ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا. کہہ رہے 2-3 دفعہ جب ایسے ہوا نا تو اٹھ کے بیٹھ کے اس نے کہا کہ اب اگر میرے اوپر کنکر گرا نا تو میں تجھے مار دوں گا جان سے, کیونکہ اس کو شبہ ہو گیا تھا کہ یہ گڑبڑ, دشمنیاں تو تھیں, شبہ تو تھا کہ یہ مجھے کہیں قتل نہ کر دے. سوتیلا باپ ہے اور یہ
جو ہے نا مجھے کباب میں ہڈی سمجھتا ہے تو قتل نہ کر دے, تو اس کو شبہ تو تھا. کہہ رہا ہے اب اگر کوئی کنکر میرے اوپر آ کے گرا تو میں تجھے مار دوں گا. تو وہ شاعر شاعری میں کہتا ہے کہ میں ساری رات حفاظت کرتا رہا ہوں کہیں سے کوئی کنکر اس کے اوپر آ کے نہ گر جائے. ساری رات میں اس حفاظت میں رہا ہوں کہ بھائی کوئی چیز نہ گر جائے, میری خیر نہیں ہے پھر. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کسی کے خلاف FIR کٹوا دو تو اب آپ اس کی حفاظت حکومت سے اور اس کے ماں باپ سے زیادہ کرو گے, یار اس کو کچھ ہو نہ جائے. تو اس لیے پیسے ویسے کوئی نہیں نکلوا سکتا, یہ خوب ذہن میں رکھیں. آپ بدماش کسی نے رکھے ہوئے ہوں تو ایک الگ بات ہے, لیکن وہ بدماش اپنا کمیشن اتنا لے لیتے ہیں, پھر ان کا کیا بھروسہ وہ جس نے پیسے کھائے وہ آپ سے بھی زیادہ کمیشن ان کو دے دیں, تو الٹا آپ سے اور پیسے نکلوا لیں گے. اس لیے بہتر یہی ہے جو آپ کی جیب میں ہے وہ صرف کس کے ہیں, آپ کے ہیں. تو خیر, تو یہ ہمارے مسلمانوں کے حالات ہیں, اکثر کے, میجورٹی کے حالات ہیں. لالچ, کنجوسی پیسوں کے معاملے میں, صداقت نہیں ہے اور سخاوت بہت ہے. 2 نمبری سے پیسہ کما کے غریبوں کو دبا کے کھلا رہے ہیں, حج تسلی سے کر رہے ہیں, عمرے ہر سال ہو رہے ہیں, لیکن کسی کا پیسہ دبایا ہوا ہے, ادھر اس کا پیسہ دبایا ہوا ہے. اس نے پیسے دیے تھے بزنس کے لیے, انہوں نے عمرے پہ چلے گئے اس سے. عجیب قسم کی کنفیوژن ہے جو سمجھ سے بالا تر ہے. بھائی جب تو کسی کے پیسے تو نے کھائے ہوئے ہیں تو لوگوں کو کیوں کھلا رہا ہے؟ ان پیسوں سے غریبوں کو کیوں کھلا رہا ہے, یتیموں کو کیوں کھلا رہا ہے؟ پہلے تو جس کا حق ہے اس کا حق ادا کرنا, اس کے بعد آگے معاملات آئیں گے. تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیش کیا, اپنی سچائی اور اپنی امانت. قرآن سے بھی ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کیریکٹر یعنی آدمی جو لوگوں پر اثر ڈالے گا نا, اس کا اثر لوگوں پر ہوگا. لوگ اس کی بات سنیں گے, اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے, اس کی پھر ہر بات مانیں گے. تو اس آدمی میں 2 کوالٹی ہوں, سچا اور امانت دار. قرآن سے بھی پتا چلتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. اللہ نے فرمایا اہل کتاب جو یہود و نصارہ ہیں, یہودی بھی اور عیسائی بھی ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے, کہ ان میں بعض ایسے ہیں کہ 1 دینار بھی ان کو دے دیا نا, 1 سکہ بھی, چونی بھی دے دی, 1 روپیہ بھی دے دیا, تو تمہیں واپس نہیں لوٹائیں گے جب تک سارا دن ان کے سر پہ کھڑے نہیں رہو گے. اور فرمایا ان میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ سونے کا پہاڑ بھی اگر دے دیا تو فوراً واپس لوٹا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں بھی برے اور اچھوں کی جو تعریف کی اس موقع پر, اس میں بھی معیار پیسوں کا لین دین. تو پیسوں سے بہت جلدی انسان ٹریس ہو جاتا ہے کہ آدمی کیریکٹر کا کیسا ہے. باقی پھر نظریات ہیں کہ نظریہ درست ہوتا ہے تو اعمال درست ہوتے ہیں. بعض لوگ کیریکٹر کے اچھے ہوتے ہیں, ان کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہوتا بہت سی چیزوں میں, ان کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا, تو پھر ایسے لوگوں کو سمجھاؤ گے تو سمجھ میں آنا آسان ہوگا. والا صحیح ڈیفائن نہیں کر رہا ہوتا, یہ تو سمجھانے والے کی بھی غلطی ہے نا. شیطان بعض دفعہ کچھ غلط چیزیں دماغ میں ڈال دیتا ہے, وسوسے ڈال دیتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مسلمان فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے انسان سے. فلاں کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جھوٹ بول سکتا ہے مسلمان؟ فرمایا نہیں, مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. مسلمان ہو اور جھوٹ بول دے تو کتنی بڑی بات ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور آپ جذبات میں آ کے بیٹھ گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں, ثلاث لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ کبھی نظر اٹھا کے قیامت میں نہیں دیکھے گا, اور نہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جب یہ آپ نے یہ الفاظ کہے نا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ, یہ تو تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. اتنی شدید وعیدیں آپ ان کو سنا رہے ہیں. 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو دہرایا ہے. تو آپ نے فرمایا المنان, ایک وہ شخص جو احسان کر کے جتلاتا ہے,
ہر ایک کو بتاتا رہتا ہے یہ میں نے, وہ اس کو ذلیل کرتا ہے لوگوں کے سامنے. دوسرا والمسبل ازارہ, اپنے ازار یا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. اور تیسرا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب, جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا مال بیچتا ہو. تاجروں میں دیکھو کیسے جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں. اللہ کی قسم, یہ جاپان کا, اللہ کی قسم میں نے اس قیمت پہ لیا یہ. اب آپ کو کوئی بیچ رہا ہوں گا نا کوئی چیز, آپ کو لگے گا یہ مہنگی ہے, تو خدا کی قسم ہم نے تو اس ریٹ پہ اٹھائی ہے, یہ آپ کو کیسے مہنگی دیں گے. جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں. کتنی بڑی شدید وعید ہے جھوٹی قسم اٹھانے پر.